बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुल्क के लिए इकॉनमी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर इकॉनमी अच्छी होगी तो आप पॉलिसीज भी अच्छी बना सकेंगे, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बना सकेंगे, और अगर आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो आप इंडिपेंडेंट पॉलिसीज नहीं बना सकते। सो किसी भी मुल्क को स्टेबल रखने के लिए या इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाने के लिए इकॉनमी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में इकॉनमी का जो हाल है वो एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी हमारी इकॉनमी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी हमें कुछ न कुछ मिल जाता है लाइक डोनर एजेंसीज से, और फिर हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर नोज डाउन सिचुएशन पे चले जाते हैं हम लोग। लेकिन इसका परमानेंट हल क्या है? हमने सिचुएशंस को असेस किया, कई मर्तबा किया, हमारे प्रॉब्लम्स जो है उनको असेस किया हमने और कई मर्तबा किया, लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं उसको कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पीपल हु मैटर और जो डिसीजंस ले सकते हैं और हमारी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं उन तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। हम सजेशंस उनके सामने रख देते हैं, करना ना करना उनकी मर्जी, लेकिन पैनल हमारे पास बहुत अच्छा मेरे पास इस वक्त मौजूद है और उससे मैं सजेशन जरूर लूंगा कि हमारा मुल्क जो इकोनॉमिकली आज से अगर हम 60s में चले जाएं तो 60s में हमारे हालात बहुत बेहतर थे और हम एक बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे रीजन में ग्रो कर रही थी हमारी इकोनॉमी। आफ्टर 60s या आई वुड से लाइक लेट 60s हमारी इकोनॉमी जो है इतनी बुरी तरह डैमेज होना शुरू हो गई कि हमें खुद समझ नहीं आई कि हुआ क्या। लेकिन एनीवेज इट्स नेवर टू लेट, और अभी भी हम अपनी सजेशंस जरूर रख देंगे एट द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, और जो डिसीजन उन्होंने लेने हैं वो जरूर लें, उनको अगर बेहतर समझते हैं जरूर लें, हम अपना काम पूरा कर देंगे। मेरे पास आज बड़ा अच्छा पैनल मौजूद है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, हम उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी जनाब मलक बोस्तान साहब मेरे साथ मौजूद है। इसरार रऊफ साहब फॉर्मर सीनियर मेंबर FBR, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, वो भी मेरे साथ मौजूद है। हम दोनों नेशनल डिफेंस कॉलेज में इकट्ठे रहे, हमने 10 महीने इकट्ठे गुजारे और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे और आज तक सीखता हूं उनसे। खुरम जावेद साहब इज अ बिजनेसमैन और रियलिटी चेक हमें देंगे खुरम साहब, और हमें बताएंगे कि जब व्हेन इट कम्स टू लाइक प्रैक्टिकलिटी, तो प्रैक्टिकली हम कैसे मैनेज कर सकते हैं चीजों को और प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। इसरार साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। मेरी अपनी इकोनॉमी एडी को ठीक नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद माई व्यूअर्स एंड माई पैनल। मैं हमेशा यही कहता हूं, और मैं कोई इकोनॉमिक का एक्सपर्ट भी नहीं हूं, ये भी मैं कन्फाइड करना चाहता हूं अपने व्यूअर्स में और आपके साथ भी। बट देन अगेन जो एक बेसिक सवालात है वो एटलीस्ट मैं जरूर कर सकता हूं। इसरार रऊफ साहब, हम कोई बेहतरी ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो लेट्स कम टू द सोल्यूशन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, उसकी तरफ चलते हैं। इंस्टेड ऑफ लाइक बीटिंग डाउन द बुश, उसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज द सोल्यूशन जी, और एक परमानेंट तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। इसरार साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है जितनी कि उसको हम पिक्चराइज करते हैं। अच्छा। हमने लास्ट टाइम तकरीबन अराउंड 6000 से ज्यादा टैक्स भी कलेक्ट किया। इस दफा 7500 बिलियन रुपए का टैक्स इकट्ठा करने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास 60% यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास तालीम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत अल्लाह ने खूबियां दी हुई है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमें एक रास्ते की तरफ लगाना है कौम को पॉलिटिकल लीडरशिप में। ठीक। अब जब तक मुल्क में पॉलिटिकल केओस रहेगा उस वक्त तक आप जो भी करते जाएं, देखें आपकी मुल्क रन होता है आपकी आमदनी से, और आमदनी आपको आती है टैक्सेस से, और टैक्सेस आपको तब मिलते हैं जब आपकी तिजारत को फरोग मिल रहा हो, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग मिल रहा हो। अगर यहाँ पे कोताहियां होंगी और जिसकी बड़ी वजह एक पॉलिटिकल केओस है,
تو پھر نہ تو ریونیو اکٹھی ہوگی نہ اس سے آگے ڈیولپمنٹ کے کام ہو سکتے ہیں. So you mean to say that political stability is necessary to go for like economic stability? Obviously they are interlinked. بالکل انٹرلنکڈ ہے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی اگر ابھی آپ دیکھیں نا جی کہ آج کل اب آپ تھوڑی سی اسٹیبلٹی اب آ رہی ہے تو آپ کا ڈالر جو کہ 240 روپے کو ہٹ کر گیا تھا وہ 214 روپے پہ آ گیا ہے. اور اسی طرح آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, وہ انشاءاللہ 31 اگست تک آ جائے گا, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اور نیچے ڈالر بھی آ جائے گا 200 روپے سے نیچے, اور آپ کی فردر انڈسٹریلائزیشن اور ٹریڈ کو بھی فروغ ملے گا. لیکن ان سب میں پیوٹل رول جو ہے وہ ایف بی آر کا ہے. ہم نے ایف بی آر کو ایک کھلونے کی طرح جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اس کو یوز کرتی ہے. یہ پارٹ جب تک آپ ایک نیشنل لیول پہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر دیں گے, دنیا میں جو انٹرنل ریونیو سروسز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اوپر خدا ہوتا ہے اور نیچے آئی آر ایس ہوتی ہے. اتنی ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں اور ان کا کام ہے کہ آپ کا جتنا ریونیو کا مسئلہ ہے وہ آپ کو پورا کر کے دے گی اگر آپ اس کو پاورفل کریں گے. لیکن اگر آپ ایف بی آر کو کھلونے کی طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو رانا صاحب پھر آپ جو بھی کرتے جائیں آپ کا ملک کبھی بھی اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں آپ کی ریونیو 7,500 بلین کے لیے اگر ہم جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ملک میں اکانومی ہے, ملک میں جان ہے, ملک کی انڈسٹری رن کر رہی ہے. کیسے آپ اتنی ایکسپورٹ امپورٹس کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا تاجر امپورٹ کر رہے ہیں نا, لیکن اس کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ جو بندہ, ہم نے ایک آسان راستہ اختیار کر لیا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا, پیٹرول پہ لے لیا, سگریٹ پہ لے لیا, سیلز ٹیکس آپ نے لگا کے غریب کا ستیہ ناش آپ نے کر دیا. ڈائریکٹ ٹیکسیشن ابھی ہم نے لگائی ہے تو آج کل پھر آپ سن رہے ہیں, کل پی ایم صاحب نے میٹنگ کی ہے کہ جب آپ فکس ٹیکس بھی واپس لے لیں تجارتوں کا, تاجروں کا, پھر آپ جناب اور جو ڈیمڈ انکم کی پروویژنز ہیں ان کو بھی وڈرا کرنے جا رہے ہیں. تو جب آپ اس طرح ڈفرینٹ قسم کے گروپس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اپنی پولیٹیکل اچیومنٹ کی, تو پھر اس طرح ملک رن نہیں کرتے سر. اوکے گاٹ یور پوائنٹ جی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں جناب آئی این ایس جس طریقے سے پاورفل ہے اسی طرح آپ ایف بی آر کو پاورفل کریں, اور انسٹیڈ آف گوئنگ فار لائک ڈائریکٹ, انسٹیڈ آف گوئنگ فار لائک انڈائریکٹ ٹیکسز آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف آئیں, لیکن ایک طبقے کو, ایک مخصوص طبقے کو ریلیف دینا بند کریں. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں رؤف صاحب کہ جناب اگر اکانومی اسی طرح بہتر ہوتی رہی, جیسے 240 سے لے کے ڈالر جو ہے بہت نیچے آ کے گر گیا اور 200 سے بھی نیچے جائے گا, مجھے نہیں پتا اس چیز کا, یہ تو ملک صاحب بھی بتا سکتے ہیں. ملک بوستان صاحب, کیا ڈالر واقعی 200 سے نیچے آ جائے گا؟ جی بالکل آ جائے گا. کیوں, یہ گیا ہی 180 سے اوپر ہے, پھر واپس تو اسی جگہ ہی آنا ہے نا. جو چیزیں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے, نبی پاک کا صدقہ ہے, 10 کا مہینہ آزادی کا, محرم کا مہینہ ہے, اس کی برسوں سے پاکستان میں آپ نے دیکھا بڑی اچھی خبریں آئی ہیں اگست میں. ایون ہم نے ایگری کر لیا ہے, وہ آپ کو ولنگ ہو گیا دینے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے عظیم سپہ سالار عظیم فوج کو ابو ظبی نے ایوارڈ دیا ہے اور ان کی برطانیہ کی فوج نے ان کو بلایا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کے لیے, لیکن پاکستان کے دشمن بدگمانیاں پھیلا کر عظیم فوج, عظیم سپہ سالار کے خلاف جو اس طرح کا طوفان برپا کیا جا رہا ہے وہ پاکستان اور عوام کو کبھی جدا نہیں کر سکتے. اور یہ ان کی جو 6 بار کی بار بار کہا جاتا ہے نا کہ یہی وہ حملہ ہے جو یوتھ کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کہ جب سیاسی جو انہوں نے کہا کہ واقعی سیاست جو ہوتا ہے معیشت کے دروازہ ہوتا ہے, جب سیاسی بحران ہوتا ہے تو معیشت میں بھی بحران آ جاتا ہے. تو سیاسی بحران تو تھمنے کا نام نہیں لے رہا, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے لیے جو اچھی خبریں آئی ہیں. سعودیہ کا اور دبئی کا وقت آیا تھا, انہوں نے پاکستان میں تقریباً 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ گئی کہا ہے اور 1 ارب ڈالر اسٹاک میں انویسٹمنٹ کرنے کو کہا ہے. چائنا اور دبئی اور سعودیہ نے آپ کے جو 7 ارب ڈالر کے تھے قرضے اور رول اوور کر دیے. یہ اچھی خبریں ہیں ساری. تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کو پروگرام اویل پاکستان کرے گا تو تقریباً 35 ارب ڈالر جو کہ ورلڈ بینک, ایشیا بینک, اسلامی ترقیاتی بینک, سعودیہ, چین اور ابو ظبی نے دینے اور قطر نے,
تو یہ سارے اویل ہم کر سکیں گے. تو اس لیے اس کی بڑی ویلیو ہے. اور جب اتنے بڑے فنڈ آئیں گے تو ڈالر خود بخود آپ دیکھیں گے نیچے کی طرف جائے گا اور روپیہ مضبوط ہوگا. کتنا نیچے چلا جائے گا ملک صاحب ڈالر 180 تک جا سکتے ہیں, کیونکہ پاکستانی روپیہ اگر ریجن میں بھی دیکھیں تو ابھی بھی بہت انڈر ویلیو ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں افغانستان جہاں کی کوئی حکومت بھی نہیں ہے, جس کے اکاؤنٹ بھی فریز ہے, اس کا روپیہ بھی ہم سے زیادہ مضبوط ہے. انڈیا کا 80 روپے پر ڈالر, اس کا کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کا وہ بھی 180 روپے کا ڈالر ملک صاحب 180-85 روپے کا ڈالر کتنے عرصے میں جا سکتا ہے, کتنے عرصے میں ہو جائے گا؟ ستمبر میں ہی چلا جائے گا اگر حکومت نے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے IMF اور ورلڈ بینک WTO کی فورس کرنے پر امپورٹ ڈیوٹیاں جو بین لگایا تھا وہ ہٹا دیا. اور جرمنی نے خاص طور پہ پاکستان کو وارن کیا ہے کہ آپ نے ہمارے تاجروں کا وہ جو ہماری گاڑیاں آپ نے بین کی ہوئی ہیں کو کھولیں, ورنہ GSP پلس میں بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے دباؤ تھے جس کی وجہ سے حکومت کو جو ہے بین ہٹانا پڑا. آپ دیکھیں جون میں آپ کا ایکسپورٹ بل 8 ارب ڈالر تھا اور جولائی میں وہ 5 ارب ڈالر ہو گئے, 3 ارب ڈالر آپ نے پیش کیے, جس کی وجہ سے روپیہ بھی آپ کا مضبوط ہوا اور آپ کی تمام چیزیں مضبوط ہوئی. امپورٹ کیونکہ ہمارے لیے پوری انرجی جو ہے وہ پورے پاکستان کے ریزرو کو نکل رہی ہے. انرجی ہماری 4 ارب ڈالر تک چلی گیا بل. تو یہ ہمیں حکومت کو کچھ چیزوں پہ اپنے آپ کو سوچنا ہوگا اور ہماری زراعت اس کو پروموٹ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں 12 ارب ڈالر کی ہم گندم اور یہ چیزیں منگا رہے ہیں, جیسے ہم پروموٹ کر کے بچا سکتے ہیں. آپ ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر تک ڈالر جو ہے 180-85 روپے تک کا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیوں بس یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, سارے پیسے مل جاتے ہیں. ڈالر کی ویلیو یہ اس وقت جو بڑھ رہی ہے تو 180 بڑھ رہی ہے. اوکے 180 والی ہے. 180 روپے کا ڈالر جو ہے سپٹمبر تک ہو جائے گا. چلیں انشاءاللہ اسرار صاحب نے بھی بڑی حکومت نے جس طرح امپورٹ پہ پابندی جاری رکھی ہے, کچھ چیزوں پہ جو ہے سب 400 سے جو ہے 200 سے ڈیوٹی بڑھا کر انہیں 400 اور 300% کر دیے. میری کل ہوئی تصویر صاحب سے بات ہوئی تھی, میں نے جب آپ ڈیوٹی بڑھاتے ہیں تو افغان ٹرانسفر مس یوز ہوتا ہے, سارا پیسہ وہاں سے پاکستان آ جاتا ہے, ہمارے ریزرو بھی کھا جاتا ہے, ہماری ڈیوٹی بھی کھا جاتا ہے. اس کو آپ اس پہ سوچیں اور اس کے لیے اتنے ٹیکس لگا دیں کہ وہ اگر وہاں سے کوئی منگوائے تو اتنے ٹیکس کو وہاں سے بھی دینے پڑے, تو تب ہماری معیشت اور روپیہ بچ سکتا ہے, ورنہ پھر سارا پیسہ ادھر چلا جائے گا تو ہم اس کو منہ دیکھتے رہ جائیں گے. صاحب نے بھی اور ملک صاحب نے بھی تو بڑی اچھی یہاں پہ خبریں سنا دی ہے کہ ڈالر جو ہے جناب 180 روپے تک کا ہو جائے گا سپٹمبر میں. ملک صاحب کہہ رہے ہیں, اسرار صاحب سجیشن دے رہے ہیں جناب کہ جس طرح IRS اتنا مضبوط ادارہ ہے اسی طرح آپ FBR کو بھی مضبوط ادارہ بنائیں اور اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے اس کو ختم کریں اور پھر جناب ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف آپ جائیں انسٹیڈ آف کاؤنٹنگ آن دا انڈائریکٹ ٹیکسز. یو آر اے بزنس مین, ریالٹی چیک کیا ہے؟ آپ بزنس کرنے جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ کیا سچویشن ہے اور وہاں پہ سچویشن واقعی کیا انوائرمنٹ ایسی کنڈیوسو ہے اس وقت کہ آپ بزنس کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا اور اس قابل سمجھا. سر بات یہ ہے کہ پاکستانی اکانومی جو ہے, میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کیج ٹائیگر ہے بیسیکلی. اور اس وقت جو حالات پاکستان میں بن گئے ہیں, جس قسم کی سیاسی گرما گرمی بلکہ جنگ, میں تو کہوں گا سیاسی جنگ چھڑی ہوئی ہے, ان حالات کو جب تک اب کنٹرول میں نہیں لائیں گے, ٹیمپریچر پولیٹیکل ڈاؤن نہیں کریں گے, تو میرا خیال میں انویسٹمنٹ تو چھوڑ کے آگے آپ کا IMF پروگرام جو آ رہا ہے اس کے بعد آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر اور ڈیمپننگ ہوئے گی, آپ کی چیزوں کی قیمتیں اور بڑھیں گی, مشکلات بڑھیں گی بھی صحیح. اور جس قسم کی سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے سر, اس وقت انویسٹمنٹ تو دور کی بات, آئی تھنک کہ اس کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ سارے بزنس لیڈرز وہ ان اپوزیشن کے پاس بھی جائیں, جو بڑے بڑے بزنس لیڈرز ہیں, ملک بستان صاحب کی طرح کے, منشا صاحب کی طرح کے بینکرز جو ہمارے ٹاپ کے ہیں, وہ دونوں لیڈرز کے پاس جائیں جو گورنمنٹ میں ہیں اور جو اپوزیشن میں ہیں, اور ان سے گزارش کریں کہ خدارہ اس سچویشن سے, اس نہج پہ چیزوں کو نہ لے جائیں کہ وہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے. دوسری بات سر, اس سب سے پہلی چیز تو ضرورت ہے کہ یہ سٹیبلٹی کی طرف چلے. جو بھی آپ نے کرنا ہے کس طریقے سے ٹیمپریچر نیچے لائیں, ان حالات میں چیزیں خراب ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. اب میں بات کروں گا سر اکانومی کی طرف.
ہماری اکانومی سر میں بہت پوٹینشیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. زراعت میں پوٹینشیل ہے, منرلز میں پوٹینشیل ہے, انرجی سیکٹر میں پوٹینشیل ہے, آئی ٹی میں پوٹینشیل ہے, ٹیکسٹائل میں پوٹینشیل ہے. پچھلے 4 سال میں تقریباً لگ بھگ $5 ارب کی فکسڈ انویسٹمنٹ آئی ہے جو ٹیکسٹائل میں آئی ہے, خالی آپ کی ایکسپورٹنگ انڈسٹریز میں. لیکن سر مسائل جو ہیں, ہمیں جو اصل بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں, میرے خیال 18ویں 19ویں بار ہم گئے ہیں. مجھے بتائیں آئی ایم ایف کے پاس کب ایک ملک جاتا ہے جب یہ کیمو تھراپی کی طرح ہے اکنامک ٹرمز میں, بالکل کہ آپ بالکل ختم ہو رہے ہیں اور اب آپ کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے پاس جانا ہے. تو ہم یہ اس بات پہ سوچیں کہ ہم 18ویں 19 دفعہ کیوں گئے ہیں 70 سال میں. اور اس کی وجہ سر یہ ہے کہ ہماری اکانومی انفارچونیٹلی اس میں وائبرنسی بھی ہے, اچھے سیکٹر بھی ہیں, کچھ بہت ہائیلی پرفارمنگ سیکٹرز بھی ہیں, مگر بیسیکلی سر ہماری اکانومی ایلیٹ کیپچرڈ اکانومی ہے, جس طرح عشرت حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. ایلیٹ کیپچرڈ ہے اور ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپس ہیں جن کو گورنمنٹ نے بہت مراعات دی ہوئی ہیں, اور فری مارکیٹ اس طرح پاکستان میں نہیں جس طرح ہونی چاہیے. آپ اپنے آئی پی پیز کو دیکھیں, مجھے بتائیں کہ 500-400 ارب روپے آپ ان کو کیپیسٹی چارجز میں دے رہے ہیں جس کی بجلی بھی نہیں بن رہی ہے. اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے ایسے اقدام کیوں لیے کہ ہمیں اس طرح کی پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں جب ہمارے ہسپتالوں میں پیسے نہیں ہیں, اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں. دوسری آپ چیز دیکھیے کہ جس طرح اسرار صاحب نے بات کی ٹیکسیشن کی, سر آئی تھنک دس از ون آف دا میجر اسٹرکچرل پرابلمز آف آور اکانومی. جب تک ہم اس کو درست نہیں کریں گے یہ کبھی اکانومی ایک آپ کی ایک ایون کیل پہ نہیں آئے گی. اٹ ول ریمین این ایلیٹ کیپچرڈ اکانومی. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے میرا خیال ہے افغانستان کے آس پاس کا ہے, حالانکہ ہماری اکانومی کے اندر, افغانستان کی اکانومی کے اندر ہمارے میں بہت فرق ہے. ہماری بہت آف کورس بہتر اکانومی ہے. جتنے آپ ٹیکس لگاتے ہیں, بہت اچھا ہوا کہ آپ نے 7,000 ارب تک چلے گئے اس سال, لیکن سر آپ ٹیکس کن پہ لگا رہے ہیں؟ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں زیادہ لگا رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر, اور آپ لگا رہے ہیں سیلریڈ کلاس کے اوپر. سو یو آر بیسیکلی کلنگ دا گوز وچ لیز دا گولڈن ایگ. آپ کے ابھی بھی آپ کا ریٹیل سیکٹر حالانکہ اتنا وائبرنٹ ہے, اتنی سیلز ہیں, اتنا پیسہ ہے, نہیں دے رہا. ایگریکلچر کو دیکھیں سر, آپ کا اٹس اوور 20% آف یور جی ڈی پی, اینڈ دے آر کنٹریبیوٹنگ آئی تھنک about 1/50 of what they should be contributing. آپ اس پہ کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ایگریکلچر ٹیکس لگانے کے لیے. میں کہتا ہوں چلے اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کرنی تو آپ جو پروونسز ٹیکس لے رہے ہیں ایگریکلچر کے اوپر, اسی کو آپ ریشنلائز کریں اور اس کو ایگریکلچر انکمز کے مطابق کریں. ابھی آپ خالی لینڈ ایریا کے مطابق ٹیکس لے رہے ہیں اور میرے خیال ہے کچھ چند بلینز میں بنتا ہے سارے پروونسز کا, اور دس از مور دین 24% آف یور اکانومی. تو وہ بالکل ان کو استثناء ملی ہوئی ہے کہ وہ کچھ ٹیکس نہ دیں. ان کا پوٹینشیل 200-300 ارب ڈالر کا ہے. سر ہم آئی ایم ایف کے غلام تب تک رہیں گے جب تک ہم اپنے ہاؤس ان آرڈر نہیں لائیں گے, اور جب تک ہم جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, ٹیکس ٹو ڈی جی پی ریشیو پہلا پرابلم ہے آپ کا, جو آپ کے سب سے بڑا پرابلم تو آپ کا یہ ہے. اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی بات ہے, آپ نے کہا جی کاروبار آپ بزنس کرنے جاتے ہیں تو کیا مشکلات آتی ہیں. سر ہمارے ملک میں گورننس, اکنامک گورننس جو ہے اس کا حال بہت برا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کل مجھ سے ایک سودا کرتے ہیں, میں سودے سے بھاگ جاتا ہوں, آپ کے پاس کیا ریکورس ہے؟ آپ کورٹ میں جائیں گے, 40 سال لگ جائیں گے آپ کو. تو ہمیں اپنا ماحول سر بہتر کرنا ہے اور اپنی پالیسیز کو بالکل چینج ہمیں کرنا پڑے گا. ایف پی آر کو بالکل اسٹرانگ کریں. آئی ٹوٹلی ایگری. مجھے بتائیں کہ سر لوگ اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں, یورپ کے ٹرپس کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا سارا آپ کا سائلوز میں پڑا ہے, ٹیکس وہ دے رہے ہوتے ہیں 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے. تو امریکہ میں تو سر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے سافٹ ویئرز لگائے ہوئے ہیں کہ آٹومیٹکلی اگر ایک بندے نے اپنا لیٹس ریٹرن کیا ہے فائل کی جی میں $1 لاکھ کما رہا ہوں, اس نے کہیں پہ $3 لاکھ خرچ کر دیا, $50 خرچ کر دیا, تو اس کو ایک دم نوٹسز جاتے ہیں ای میل سے, فیکس سے, فون سے کہ آپ آئیں بتائیں گے آپ نے کیا کیا. اس کو کلیکشنز آن ڈیمانڈ کہتے ہیں. یہ اسرار صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں کلیکشنز آن ڈیمانڈ جو ہیں وہ بہت کم ہے, آئی تھنک 3-4% ہوں گی, باقی ملکوں میں 27-25% تک ہے. تو یہ ضرورت ہے سر کہ جو طبقہ ٹیکس دے رہا ہے اس پہ بوجھ کم کیا جائے, اور اس جو طبقہ نہیں ٹیکس دے رہا اس کو نیٹ میں لایا جائے. آپ کا کتنے سالوں سے 1 ملین تک کئی میرے خیال فگر ہے جو ٹیکس پیئرز آپ کے ہیں, ان کو آپ بڑھاتے ہیں, اور آپ نے بڑھائے بھی کیسے؟ پچھلی گورنمنٹ نے ایسے بڑھایا کہ جی چپراسیوں وغیرہ کو جو گورنمنٹ کے ملازم تھے ان کو کہا جی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آپ آ جائیں. تو اگر جب تک ہم نے اسٹرکچرل پرابلمس کو ٹھیک نہ کیا آپ نے, تب تک یہ ہم اسی طرح اگلے 30 سال اور بھی گزر جائیں گے, اور آپ اس وقت بھی کوئی 25ویں 26ویں آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں گے. میرا تو اپنا پرسنل یہ ویو ہے سر.
اسرار صاحب, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ کہ اسٹرکچرل پرابلمس جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ گورننس کا ایشو ہے, ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, اور یہ سارے ایشوز جب تک رہیں گے آپ لوگ گرو نہیں کر سکتے, یعنی کہ ہم لوگ گرو نہیں کر سکتے. خرم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور آپ نے بھی صحیح اس کی آبزرویشن دی ہے. دیکھیں, بات میں نے جو شروع میں کی ہے, ہمارے ایف پی آر کو آپ نے اگر مضبوط نہ کیا, اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو شوکت ترین صاحب نے پوائنٹ آف سیلز والا کام شروع کیا تھا, اور انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ بڑے ٹیئر 1 کے جو ریٹیلرز ہیں وہ ان کو ہم 5 لاکھ تک لے کے جائیں گے, جو کہ ابھی 3.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور تقریباً 1 کوارٹر ان کو بھی ہو گیا ہے. وہ نمبر ابھی تک 5 لاکھ کی بجائے ہم 23,000 تک لے کے جا سکے ہیں. اتنی زیادہ ایویژن ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایف بی آر کو ایک ممبر آپریشن ڈیل کرتا ہے جو اسلام آباد میں بیٹھتا ہے. میں نے بارہا سجیشن دی ہے کہ آپ 3 ممبر آپریشنز لگائیں, ایک لاہور میں بیٹھے, ایک اسلام آباد میں بیٹھے, ایک کراچی میں بیٹھے, اور ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو گاڑیاں دیں, ان کو ٹرانسپورٹیشن دیں, ان کو کمپیوٹر دیں. وہ فیلڈ میں جا کے آپ کے یہ پوائنٹ آف سیلز کو تقریباً 2 سال کے اندر اندر وہ 5 لاکھ کا ہدف جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے. اچھا, آپ جب تک ایڈمنسٹریٹو ایکشنز نہیں لیں گے, جس کو کہ خرم صاحب اسٹرکچرل چینجز کی بات کر رہے ہیں, تو یہی وہ اسٹرکچرل چینجز ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹولی اپنی ریونیو اتھارٹیز کو اسٹرانگ کریں, اور اس کے ساتھ پھر آپ کی پولیٹیکل ول اگر آپ کے ساتھ ہوگی, اگر آپ نے گروپس کو اس طرح نوازنا نہیں ہے, تو تبھی وہ ملک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. باقی آئی ایم ایف میں رہنا کوئی ایسا بری بات نہیں ہے کہ جب آئی ایم ایف آتا ہے اس کا کام ہے کہ غریب ملکوں کو پیسے دینا, لون کرنا, لیکن وہ اس کے ساتھ آپ کے اکانومی کے نظام کو کہتا ہے اس کو ٹھیک کریں. یہ جو آپ کی لیکیجز ہیں اس کو بند کریں. سب سے بڑی لیکیجز تو آپ کی اس وقت انرجی سیکٹر میں ہو رہی ہے, جس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, جس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. آپ جتنا ٹیکس ارن کرتے ہیں 7,500 پہ اگر ہم جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے قوم تو پیسے دے رہی ہے نا صاحب. قوم تو آپ کو بجلی میں بھی دے رہی ہے, گیس میں بھی دے رہی ہے, موبائل فون پہ بھی دے رہی ہے, سیونگز اکاؤنٹس میں بھی دے رہی ہے. ہر جگہ پہ آپ نے ٹیکس قوم سے لے رہے ہیں, لیکن وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف آپ گئے ہوئے ہیں. وہ آسانی سے چونکہ کلیکٹ ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس دینے کے لیے نہ کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ تیار ہوتا ہے, نہ کوئی بڑا تاجر تیار ہوتا ہے. دنیا میں یہ سیزنز آتے ہیں, جیسے ہمارے رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہمارا تاجر تو اس وقت وہ سوچتا ہے کہ سارے سال کے پیسے میں نے بنانے ہی ہیں. کرسمس میں آپ چلے جائیں, ہر اسٹور میں سیل لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تھوڑا تھوڑا اپنا مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک کرنا ہے اس قوم کا. اوکے, ٹھیک ہے جی. ملک صاحب, ایڈمنسٹریٹو چینجز جو ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں, اور لیکیجز جو ہیں سب سے زیادہ انرجی سیکٹر میں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ میں سمجھتا ہوں 1990 میں جو آئی پی پی کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں, ہم سے پاکستان ہم نے بھیج دی ہے. اچھا, اتنے غلط یہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ پاکستان کی پوری انرجی کا پیسہ دیکھو اسی میں جا رہا ہے, اور ہمارے ریزرو کو نکل رہا ہے اور ہمارے ٹیکس کو بھی نکل رہا ہے. ٹھیک, ہم انہیں جو 7,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرتے ہیں وہ چلائے نہ چلائیں, ہم نے ان کو کرایہ دینا ہے, وہ بھی ہم نے ڈالروں میں دینا ہے. ٹھیک, تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے کم سے کم اس کو راشننگ پہ آ جائیں. اتنا بل ہم پاکستان برداشت نہیں کر سکتا, اور ہمیں اس کے لیے اسرار صاحب بالکل صحیح کر رہی ہے. انرجی پہ سب سے پہلے ہمیں اس کو جو ہے کم کرنا ہے اپنے بل کو, اور ہائیڈرو پاور پہ جانے ہیں اس وقت. یہ ملک صاحب, اس کی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں آئی پی پیز کے, اس کو کیسے ریویو کیا جا سکتا ہے؟ اس کے تو بڑے ریپیکشنز ہوں گے. دیکھو انہوں نے ریکویسٹ ہی کیا, اپنے فارم پہ کلاڑی تو ہم مار چکے ہیں, ریکویسٹ کر کے ہم ریویو کروا سکتے ہیں. ہم غریب ہیں, ہمارا اس وقت جو فارن ایکسچینج کی کمی ہے, اور یہ اس کو آپ ڈالر کا 50% یہاں خرچ کریں, 50% چلو اپنا منافع لے جائیں. کئی چیزیں بیٹھ کے منوائی جا سکتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے جو اس کا اگر ٹائم ابھی رہتا ہے تو اس ٹائم کو چارٹ بھی کرایا جا سکتا ہے. پہلے تو ہم اپنا بیک اپ بنائیں. اس وقت اللہ کا شکر ہے بارشیں ہوئی ہیں. ہمارا جو پانی کا بجلی ہے وہ 6,000 میگا واٹ سے 3,000 سے بڑھ کے چلی گئی ہے.
تو ہائیڈرو پاور ہم جتنا زیادہ یوز کریں 1 روپیہ پر یونٹ پڑ جائے. اس کے بعد سولر ہے, اللہ نے پاکستان کو سولر کا بہت بڑا وسیع علاقہ دیا ہے. پنج پورا آپ دیکھو سولر سے گوادر تک آپ اسے 50,000 میگا واٹ کر سکتے ہیں, اور بلوچستان اور گلگت میں 2 لاکھ میگا واٹ کی یونٹ کی آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. جو اللہ نے ہمیں کو مسائل دیے, ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے, گڈ گورننس کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو اس وقت ہمارا جو سب سے درجہ سری بنا ہوا ہے افغانستان بنا ہوا ہے, اس کے جب سے اکاؤنٹ وہاں پہ طالبان آئے تھے, آپ دیکھیں اگست میں ہمارا ڈالر 157 روپے تھا, ہمارا امپورٹ بل تقریباً 4 ارب ڈالر تھا, ہمارے ریزرو 3 ارب ڈالر تھے. ہر مہینے 2 ارب ڈالر ہمارے وہ نکل رہے ہیں, ہم ڈالروں میں چیزیں منگا رہے ہیں اور روپے میں لے کے جا رہے ہیں. ابھی میں نے پیچھے جو ہے مسٹر سوین صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ریویو کریں, مارکیٹ ریٹ پہ لے آئیں, کیونکہ ہمیں اس سے 2 ارب کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اگر ہم نے مارکیٹ مار کے بدلے مار. اس کا نقصان ہے, اس کے اکاؤنٹ فریز ہیں, اور اس کی بھی ایل جتنے بھی ہمارا مال آ رہا ہے وہ ہمارے فارن ایکسچینج سے ادھر آ رہا ہے, اس میں ڈیوٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے. ایسا افغان ٹریجنڈ ہے جیسے میں بار بار کہتا ہوں, اس میں ہمارے پورے میسج کو نکل رہا ہے. پھر چینج کرنے کی ضرورت ہے, تبھی پاکستان سروائیو کر سکتا ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں سارا صاحب, حکومت اکاؤنٹ پیسہ دے رہی ہے, وہ پیسہ ہمارے ٹینکی ہے, ٹینکی کے ہم نے سارے جو لیکیج کھولی ہوئی ہے اور وہ بچ نہیں رہا. اس وقت آپ نے اگر دیکھیں امپورٹ بل سے آپ نے 3,100 ارب کمایا صرف امپورٹ بل سے. خرم صاحب, یہ جو آئی پی پیز کے جو ایگریمنٹس ہیں, اس کو کیا ان کو ریویو کرنا کیا آسان ہوگا؟ از اٹ پاسبل؟ کچھ چانسز ہیں اس کے؟ سر یہ جہاں تک ہماری اطلاعات تھیں, اور مجھے 2-3 سی اوز نے بتایا انرجی کمپنی کے, آج سے کوئی 2 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے, کہ ان کو ریویو نہ صرف کیا گیا تھا بلکہ سب کو بلایا گیا تھا اور ری نیگوشیٹ ہوئے تھے. اور اوور 20 ایئرز جو ان کی آگے ان کی جو ٹینیور ہے ایگریمنٹس کا 20-30 ایئرز کا ہوتا ہے, تو کہتے جی اگلے 25 سال میں تقریباً 450 ارب کی بچت ہوگی. اس پہ سائن لے لیے, اور آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز کس طریقے سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا, لیکن آئی تھنک اٹ واز ڈن. اس کے بعد سنا تھا کہ وہ ایگریمنٹ نیب کو بھجوا دیا گیا. غالباً سننے والی باتیں ہیں, اب یہ تو گورنمنٹ کے لوگ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں, لیکن کہا جی وہ نیب کو بھجوا دیا کلیئرنس کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر کلیئرنس لیں. تو میرا خیال میں سر دیکھیں, ایگریمنٹ ری نیگوشیٹ اگر آپ ہو چکے تھے, ان کو آئی ڈونٹ نو کہ اب اسٹیٹس کیا ہے, لیکن جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں سر انرجی سیکٹر میں, وہ آپ کی امبیلنسز کے دور کرنے کی. اب آپ کو میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں. آپ کے ملک میں جو ایک چیز ہم کہتے ہیں گیس ہے, UFG اسے کہتے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار گیس. دنیا میں ان اکاؤنٹڈ فار گیس از 0.5%, بیکاز گیس تو پائپوں میں ہوتی ہے, باہر تو نہیں نکل سکتی اس طرح. ٹھیک ہے جی, ہمارے ملک میں وہ 11, 12, 13% تک ہے. اور ہم نے ایسا اوگرا نے ایسا انسینٹیو سٹرکچر بنایا ہوا ہے کہ گیس کمپنیز کے پاس کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو برج جو یہ گیس چوری ہو رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے, ہوا میں جا رہی ہے, اس کو وہ اس کو چینج کریں اس ریالٹی کو. آپ یہ دیکھیں کہ 12% کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً میرے خیال کوئی 3 ارب ڈالر کی سیل ہوگی ان 2 گیس کمپنیوں کی, اس کے آس پاس ہی ہوگی یا زیادہ کی ہوگی. تو آپ 12% اس کا بالکل پتہ ہی نہیں کہ کون لے رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, اور ریونیو چوری ہو رہا ہے. اچھا, اب اوگرا نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں آپ کا جو گیس ٹیرف ہے وہ ہم آپ کے ریگولیٹڈ ایسٹ بیس کے اوپر ایک فکس ریٹرن دے کے اس کے بیس پہ کیلکولیٹ کریں گے. سو گیس کمپنیز یہ کہتے ہیں کہ یار اپنا ایسٹ بیس بڑھاتے جاؤ, بے شک آپ پروفٹ میں ہو لاس میں ہو, ہمیں تو جو ٹیرف ملنا ہے وہ ایسٹ بیس کے اوپر ملنا ہے. تو میرے حساب سے یہ انسینٹیو سٹرکچر ہی غلط ہے. اسی طریقے سے آپ الیکٹریسٹی سیکٹر میں آ جائیں سر, دنیا میں آپ کے لائن لاسز اگین 6-7% ہوتے ہیں, یہاں پہ کہیں 30% ہے, کہیں 12% ہے, کہیں 15% ہے. جو بیسٹ پرفارمنگ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, آئیسکو ہے, البن فیسکو ہے, ان کے بھی انٹرنیشنل سے جو ہے زیادہ ہیں ان کے لائن لاسز. ایک تو لائن لاس, دوسرا پھر گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ آپ کے ڈیوز نہیں دیتے. پھر میں نے یہ بھی سنا کہ کئی لوگوں نے ایسی واقعہ آئے کہ جی گورنمنٹ کا دفتر ہے, اس کا بل پتہ چلا 40 لاکھ کا آ گیا, پتہ چلا کہ جی وہ کنیکشن انہوں نے کہیں اور سے کسی اور اس کے تھرو بجلی وہ آگے بیچ رہے تھے اپنے کنیکشن کے تھرو, اور مطلب اس طرح کی لیکیجز بہت ہیں. تو کم از کم ان کو تو بریج کریں آپ پہلے. اور آخری بات میں سر یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس بڑا کرائسس ہے پوری دنیا میں اس وقت, یو کے ریسیشن کی طرف جا رہا ہے, انرجی پرائسز بہت ہائی ہے, انفلیشن امریکہ میں پچھلے 40 سال میں اتنی شاید ہائی نہیں کی جتنا بھی گئی ہے. اٹس اے ٹف ٹائم فار دا ورلڈ. اس ٹائم کے اوپر انڈیا نے سر پچھلے 8 مہینوں میں تقریباً 34 ملین بیرلز آف آئل رشیا سے امپورٹ کیا ہے, اور 45 to 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر امپورٹ کیا ہے.
اب ٹھیک ہے ہماری شاید جیو پولیٹیکل ریالٹیز فرق ہیں, ہماری اکنامک اسٹرینتھ, پولیٹیکل اسٹرینتھ شاید ہماری فرق ہے, ہم تھوڑے کمزور لوگ ہیں, مگر کم از کم پھر گورنمنٹ ویسٹرن گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرے, کہے جی کہ اگر ہم نہیں ان سے لے رہے تیل تو کم از کم آپ ہمیں کوئی مراد تو دیں, کچھ تو ہمیں سپورٹ آپ دیں. آئی ایم ایف نے تو بلکہ آپ کو کہہ دیا کہ ہر مہینے آپ 10 روپے کی قیمت اور بڑھاتے رہیں. سر آپ کے کامن آدمی کے لیے لٹرلی ٹرانسپورٹیشن کرنا مشکل ہو گیا, کامن آدمی چھوڑ کے آپ کی اپر مڈل کلاس کے لیے. آپ آج لاہور جائیں 1500 سی سی کی گاڑی کے اندر آپ کو تقریباً 22-24 ہزار کا ٹرپ پڑ جاتا ہے آنا جانا خالی. تو یہ ان چیزوں پہ گورنمنٹ دیکھے. اور انرجی سیکٹر بالکل اسرار صاحب نے صحیح کہا, یہ آپ کو لے کے ڈوب رہا ہے. میرے حساب سے کوئی اکانومیٹرک اسٹڈی تو اس کے اوپر ابھی تک نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے, بٹ دا امبیلنسز ان یور انرجی سیکٹر آر کاسٹنگ یور جی ڈی پی اباؤٹ 2% آف گروتھ پوائنٹس. میرا اپنا خیال ہے اس رینج میں ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. میں یہاں پہ I'll have to wind up over here جی, کیونکہ I'm running out of time over here. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے تو خیال میں اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں اور لیکیجز جو ہیں, جیسے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, جیسے گیس کی لیکیجز ہیں, جیسے 12 سے 13% گیس کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی, پائپس میں ہوتی ہے, ہوا میں اڑ جاتی ہے, کہاں جاتی ہے. اسی طرح کئی اور چیزیں ایسی ہیں. انرجی سیکٹر ہے, there are so many other things جو کہ انرجی سیکٹر میں آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹس تھے وہ ریویو ہوئے, اور اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ ریویو ہوئے, کس طرح ہوئے, کیسے ہوں گے, کیسے شیپ اپ ہوں گے, کچھ پتہ نہیں اس چیز کا. لیکن اس طرح کئی لیکیجز ایسی ہیں جن کو کیپ کرنے کی ضرورت ہے, جن پہ لڈ رکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم مینج کر لیں چیزوں کو تو میرے خیال میں 50-60% ہمارے جو ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز, وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.